مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والتجمع والمجلس والذكر والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين سيما إلى روح المرحوم مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین واجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قبل محترم اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ صلوات۔ قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ و مؤمنین و مومنات شاہ نجف الیگزینڈریا ورجینیا میں مرحوم مغفور ضمیر حسن ابن حامد حسن کی برسی کی، ایصال ثواب کی آج کی
मजलिस अज़ाए मज़लूम करबला का उन्वान सुखन मराहिल हयात इंसानी करार दिया। आज हम तकरीबन 50 मिनट में हज़रत इंसान के हयात के जो मराहिल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उमूमन हमें यही भूल जाता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारी गरज व गायत क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे जो डे टू डे लाइफ में रुकावटें हैं वो क्या है, ओरिजिनली हम हैं क्या और हमें होना क्या चाहिए। कुरान मजीद ने इंसान की बेबसी और बेकसी का जिक्र इन अल्फाज में किया है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा। इस इंसान को तो ये भी मालूम नहीं कि जो कल आने वाला है वो उसके साथ क्या करने वाला है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसे तो ये मालूम ही नहीं कि इसका फ्यूचर क्या है। माजी से गाफिल है, फ्यूचर का इल्म नहीं, हाल में फुर्सत नहीं। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इस इंसान को तो यह भी खबर नहीं पैदा कहां हुआ था, यह मालूम है, मरेगा कहां, दफन कहां होगा, इससे इसको अननोन रखा गया। इंसान के दो वजूद हैं, एक इसका वजूद है आलम लाहूत वाला। जब ये रूह महज था, जब अल्लाह ने अलस्त के जरिए मीसाक लिया था, वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अल्लाह ने सारी रूहों से पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा क्यों नहीं। तो वो अलस्त का जो वादा है वो इंसान अगर याद रखे तो किसी गैर को रब न समझे, रब हमेशा उसी को समझे। इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाती है इस माहौल की कि इंसान अपने ओरिजिन को भूल जाता है। और खुशकिस्मत था अगर रूह रहता, इसलिए कि रूह क्वेश्चनेबल ही नहीं है। रूह नाम है बिला जरूरत का, बदन नाम है जरूरत ही जरूरत का। तभी तो मौला कायनात फरमाते हैं जरूरतें बढ़ाते जाओगे तो गुनाह बढ़ते जाएंगे, जरूरतें कम करते जाओगे तो नेकियां बढ़ती जाएंगी। उमूमन ये जो गलतियां लग़ज़िशें हमसे डे टू डे लाइफ में होती हैं वो जरूरतों के बढ़ाने की वजह से। तो आलम अरवा में रहता तो क्वेश्चनेबल ही ना था। रूह से तो पूछा ही नहीं जाता, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। यह क्वेश्चनेबल तब हुआ जब वो रूह इसके जसद में आई। रूह थी अलवी, ऊंचाई से थी, बुलंदी से थी, उलुफ से है। बदन था सफली, नीचे से था। बदन था पस्त, रूह थी आला, इंतहाई आला, इंतहाई पस्त के साथ बगैर राब्ते के जुड़ नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने एक तीसरी शय खल्क की, उसका नाम नफ्स रखा। नफ्स वो हुक है जो बदन को रूह के साथ जोड़ के रखती है। ये हुक जुड़ी रहे तो हयात है, ये हुक टूट जाए तो ममात है, ये हुक ढीली हो जाए तो मोहलत है। ये जो आप सुनते हैं कि उज़ैर पैगंबर 100 साल के बाद फिर जिंदा हुए, या असहाबे काफ 300 साल से ज्यादा रहने के बाद जिंदा हुए, तो ये उनकी हुक्स को लूज किया गया है, ब्रेकअप नहीं किया गया। तो गोया इंसान का ओरिजिन ये है कि इंसान के वजूद में इस छोटी सी कायनात में अल्लाह ने रूह को रखा, अल्लाह ने बदन को रखा, और जोड़ने वाली हुक जिसका नाम नफ्स है उसे रखा। यही वजह है कि आपने कहीं कुरान में नहीं पढ़ा होगा कुल्लु जिस्मिन ज़ाइक़तुल मौत,
یا کل روح ذائقۃ الموت، آپ نے یہی پڑھا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ نفس کو چکھنا ہے، بدن کو نہیں، روح کو نہیں، اور روح مرتی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے جنم میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کی نظر میں روح نہیں مرتی، اور بدن فنا ہوتا ہے مگر اس کے جسم مثالی بن جاتا ہے۔ تو دراصل موت نام ہے انفصال روح اور جسد کا، باڈی جب سول سے جدا ہو گئی تو موت ہے، جب تک ہے تب تک حیات ہے۔ یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نیشہ پوری کی ایک روایت جلدی عرض کر دوں تاکہ مراحل حیات انسان سے پہلے ذرا اوریجن کمپلیٹلی واضح ہو جائے۔ نیشہ پوری نے لکھا کہ ان اللہ خلق الارواح من خمسۃ اشیاء، اللہ نے جو روحیں خلق کی تو 5 عناصر سے روحوں کو بنایا، کیونکہ ان 5 میں سے 2 ریپیٹ ہوئے ہیں، مماثل ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹوٹل اوریجن جو روح کا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 من جوہر النور، اللہ کی ذات نے روح کو بنایا نور کے عنصر سے۔ والدلیل علیہ، دلیل یہ ہے کہ تبصر العینان، آنکھیں دیکھتی ہیں، تسمع الاذان، کان سنتے ہیں، وَيَصْدُرُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ، اور اس بدن سے افعال ظاہری و باطنی سرزد ہوتے ہیں۔ کرنٹ ہے تبھی تو پاؤں چل رہے، کرنٹ ہے تبھی ہاتھ ہل رہے، کرنٹ ہے تبھی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی روح چلی جاتی ہے، آنکھ ہوتی ہے دیکھتی نہیں، کان ہوتا ہے دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، ہاتھ ہوتا ہے اٹھتا نہیں، پاؤں ہوتا ہے چلتا نہیں، اس لیے کہ مین سوئچ آف ہو گیا ہے۔ تبھی تو وہ موٹر وہیکل والے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کر دیں آرگن کو، ہم آپ کے انہی ڈیڈ آرگنز کو وہاں لگا دیں گے جہاں مین سوئچ آن ہوگا، نہ دیکھنے والی دیکھنے لگ جائے گی، نہ سننے والا سننے لگ جائے گا۔ تو ایک عنصر ہو گیا روح کا نور، اللہ نے نور سے بنایا۔ وَمِن جوہر الطیب، دوسرا عنصر ہے اللہ نے خوشبو سے بنایا، ہر روح کو خوشبو سے بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ جب تک روح رہتی ہے تعفن نہیں پھیلتا، روح نکل جائے آپ کہتے ہیں پیارے کو جلدی دفن کر دو، اس لیے کہ کہیں تعفن نہ پھیل جائے۔ تو پتہ چلا تعفن پہلے بھی تھا، اس پہ جو کور ڈال رکھا تھا وہ روح نے ڈال رکھا تھا، اس لیے کہ روح کا اوریجن خوشبو ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو پتہ چلا روح ہے امر رب، اور میرا امام زمانہ ہے ولی الامر۔ جس طرح چھوٹی سی کائنات میں امر کی وجہ سے، روح کی وجہ سے تعفن نہیں پھیلتا، پوری کائنات عالم میں نرجس کے لال کی وجہ سے تعفن نہیں پھیل رہا۔ کائنات میں اگر کرنٹ ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے، خوشبو ہے تو ان کی وجہ سے۔ تیسری شے وَمِن جوہر البقا، نیشہ پوری نے 2 چیزیں لکھی، البقاء والحیات۔ میں ان دونوں کو ایک کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ بقا و حیات، ایور لاسٹنگ کی جو طاقت ہے اس سے روح کو بنایا۔ اب دلیل یہ ہے جب تک روح بدن میں رہے بدن باقی ہے، روح نکل جائے بدن فانی ہے۔ وَمِن جوہر العلم، چوتھا عنصر جس سے روح کو بنایا وہ علم ہے، نالج ہے۔ آئنسٹائن سے زندگی میں 100 کلیے آپ لے سکتے ہیں، تھامس ایڈیسن سے بلب کے علاوہ بھی آپ کلیے لے سکتے ہیں۔ اب ان کی قبر پہ جائیے، ان سے کہیے کہ ایک کلیہ بتا دیں۔ خوئی خمینی جیسے مراجع سے زندگی میں آپ ہزاروں فتوے لے سکتے ہیں، آپ ان کی قبر پہ فتویٰ رکھائیے، اور جب آپ دیکھیے، کیونکہ جب تک زندہ تھے تو علم تھا، جب مر گئے تو وہ علم رخصت ہو گیا۔ علم کی نسبت ہے روح کی طرف۔ یہ 4 عناصر سے اللہ کی ذات نے روح کو بنایا، اور جن 4 عناصر سے بدن کو بنایا، جس کو جدید فلسفے نے باطل بھی کیا ہے یونان وغیرہ میں، مگر اب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنرل بات عرض کر دوں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان 4 عناصر سے بدن بنایا۔ اور عجیب منزل فکر یہ ہے کہ انسان بھی 4 ہی قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مٹیالے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی سے بنے ہیں،
डाउन टू अर्थ हैं, वो मगरूर नहीं होते, मुतकब्बिर नहीं होते। वो कशिश शकल की वजह से मिट्टी उन्हें खींच लेती है, डाउन टू अर्थ कर देती है। इसी तरीके से कुछ लोग वो हैं जो शर्मीले हैं। ये पानी शर्म का इस्तिआरा है। जैसे शायर ने भी कहा, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा। शर्म है इसलिए कि बने हैं पानी से। और हुजूर ने फरमाया, ला दीन लिमन ला हया अला, जिसमें शर्म व हया नहीं उसमें दीन मोहम्मद नहीं। दीन मोहम्मद नाम है शर्म व हया का। यही पैगाम अपनी नस्लों को दीजिएगा। जहां शर्म व हया रहता है वहां रवादारी रहती है और वहां मजहब की पासदारी रहती है। और जहां शर्म रुखसत हो जाता है, न वालिदैन का एहतराम होता है, न सिला रहमी होती है, न मरहुमीन की याद होती है, न मजहब की रवादारी होती है। तो ये पानी इस्तिआरा है शर्म से। इसी तरीके से हवा, कुछ लोग मैंने देखे हैं हमेशा रफ रफ के घोड़े पे सवार रहते हैं। उनको हमेशा प्रेसिडेंट बनना है, कारकुन नहीं। चेयरमैन बनना है, ट्रस्टी नहीं। हवा हमेशा उड़ने के ख्वाहिशमंद है, क्योंकि जब हवा से बने हैं तो हवा जाहिर है ऊपर तो ले जाएगी, ओरिजिन है हवा का। इसी तरीके से कुछ वो लोग हैं कि जो गुस्से में हमेशा भरे रहते हैं। आप हमेशा उन्हें देखेंगे, कभी स्माइलिंग फेस से वो आपको नजर नहीं आएंगे। जो मोमिन की पहली अलामत है हुजूर की नजर में और मौला कायनात की नजर में, वजहुन मुंबसित। मोमिन वो होता है जिसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। वो हमेशा गुस्से में रहेंगे, इसलिए कि आग से बनेंगे तो भड़केगी तो जरूर। अब अफसोस ये है, अल्लाह ने अगर आग बनाई है तो उसे बुझाने के लिए पानी भी तो बनाया है। आप हवा के जरिए उसे सुलगा क्यों रहे हैं? पानी के जरिए उसको खत्म क्यों नहीं कर रहे? पानी से नहीं बुझ रही तो मिट्टी डाल दीजिए। इसीलिए तो अल्लाह ने ओरिजिन में मिट्टी भी रखी। बल्कि यहाँ एक जुमला समझ लीजिए, क्योंकि मराहिल हयात इंसानी में आज एक पैमाना भी आपको मिल जाए। मौला कायनात फरमाते हैं, युरफुल मरो इंदल गज़ब। अगर इंसान को पहचानना हो तो गुस्से में पहचानो। गुस्से में उसका ओरिजिन निकल के बाहर आ जाता है कि इसके ऊपर दरिंदगी सवार है या इंसानियत सवार। तो मुलाज़ा फरमाया आपने, ये चार अनासिर यहाँ, वो चार अनासिर वहाँ। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इंसान जब इस दुनिया में आया उसका रिएक्शन ये हुआ, वो आके रोया। वो बच्चा शिया का हो या सुन्नी का, बरेलवी का हो देवबंदी का, सिख का हो हिंदू का, क्रिश्चियन का हो जीव का, अपने का हो पराये का, अमीर का हो गरीब का, उसका एक उसकी नेचर है कि बच्चा आते ही रोता है। बच्चा कभी हंसता हुआ नहीं आता, बच्चा रोता हुआ आता है, इसलिए कि रोना दलील हयात है, जिंदगी की दलील है। वो कौमें मर जाती हैं जिनमें रस्म बुका नहीं होती, और उन्हें कोई नहीं मार सकता जिनमें रस्म गिरिया। तो ये ओरिजिन है बच्चे का। बच्चा अच्छा रोया क्यों है, रोना होता क्यों है? आज जरा समझ लीजिए। इंसान रोता उस वक्त है जब उसकी कोई महबूब शय उससे खो जाए, उस वक्त इंसान रोता है। जब महबूब शय खो जाए। इससे क्या खोया है कि ये बच्चा रो रहा है? इससे वो पाकीज़ा माहौल खोया है। ये उधर खुश था, उस नूरानियत में खुश था, आलम अरवाह में। पहला रिएक्शन ये हुआ कि आलम अजसाद में आकर ये नाखुश हुआ, इसलिए कि बुलंदी से गिरा, पस्ती की तरफ आया है। अल्लाह की जात ने वहीं पर इसे थपकी दी, अजान की और इकामत की कि तू घबरा नहीं, हम यहां पहले दिन वैसा ही माहौल क्रिएट कर देते हैं। आज तुम्हारे पहले दिन अजान भी कहलवाए दे रहे हैं, इकामत भी कहलवाए दे रहे हैं। अजान और इकामत हमने कहलवा दी है, नमाज का ख्याल तुम रख लेना। तो गया ये। अच्छा अब आप देखिए, आते हुए अजान, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चल दिए। इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कभी फिरौन, कभी शद्दाद, कभी नमरूद, कभी हामान, पता नहीं क्या क्या समझता है। ओरिजिन इंसान का ये है कि अज़ान और इकामत हो चुकी है और इंतजार नमाज है। कभी आपने कोई शख्स देखा है अज़ान और इकामत हो चुकी हो और वो गीबत कर रहा हो? अज़ान और इकामत हो रही हो चुकी हो और वो बुराई कर रहा हो? नहीं देखा ना।
تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اذان و اقامت ہو جائے تو وہ صرف خیر کرتا ہے، شر نہیں کرتا۔ تو انسان کی اصل تعریف یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، انتظار نماز ہے۔ اگر تم انسان ہو تو عمر بھر گناہ نہ کرنا، تو زندہ رہو گے، گناہ کرتے رہو گے تو مردہ ہوتے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب یہ مسجد نبوی میں کچھ مردہ بیٹھے، انہیں آپ کیا سنائیں گے؟ حالانکہ وہ جنازہ گاہ تو تھی نہیں، وہ تو جیتے جاگتے زندہ تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اور ادھر جو میدان میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ذرا دو کرائٹیریا دیکھیے قرآن کے، جو حقیقتاً زندہ تھے، دربار پیغمبر میں بیٹھے تھے، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ جو حقیقتاً مر چکے تھے، روحیں منفصل ہو چکی تھی اجساد سے، قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا معیار موت و حیات اور ہے، اللہ کا معیار موت و حیات اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روح ہو تو زندہ، روح نکل جائے تو مردہ۔ اللہ کا معیار یہ ہے ہدف پالو تو مر کے زندہ رہو گے، ہدف کھو جاؤ تو دربار پیغمبر میں بھی مردہ رہو۔ تو یہ دراصل انسان جب یہاں آیا عہد طفولیت میں تو اس کو فلاسفہ نے یوں لکھا کہ من الحق الى الخلق، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے کہ من الحق الى الخلق، یہ انسان حق کی طرف سے آیا اور مخلوق کی طرف آیا۔ اب یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے، نہ اسے خدا یاد رہتا ہے، نہ اسے والدین یاد رہتے ہیں، نہ اسے رشتہ دار یاد رہتے ہیں، نہ اسے محسن یاد رہتے ہیں، نہ خیر و شر کی اسے تمیز رہتی ہے۔ ایسا انوالو ہوتا ہے رشتہ داریوں میں کہ کہتے ہیں علماء فلسفہ کہ بس اب یہ ہو جاتا ہے من الخلق الى الخلق، ایسے لگتا ہے کہ مخلوق کی طرف سے ہے اور مخلوق ہی کے لیے آیا ہے، اب خالق بھول گیا۔ پھر جب ادھیڑ عمر میں پہنچا تو خیال آیا من الخلق الى الحق، قبر میں تو پھر جانا ہے، اکیلے آئے ہیں اکیلا ہی جانا ہے، نہ رشتہ داروں نے ساتھ جانا ہے، نہ ان لوگوں نے ساتھ جانا ہے جو بندے کو گمراہ کرتے ہیں، محافل میں بلا کر، دعوتوں پہ بلا کر، ویکنڈز خراب کر کے جو انسان کو گناہ کی دعوتوں میں بلاتے ہیں، کوئی قبر میں نہیں سوتا، قبر میں اکیلا ہی جاتا ہے۔ پھر انسان کو خیال آیا من الخلق الى الحق، اللہ کی طرف بھی تو جانا ہے۔ پھر اللہ اللہ کیا توبہ، اور قدرت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کبھی بھی کشتی توبہ پہ قدغن نہیں لگائی۔ وہ فرماتا ہے جب تمہارے قوا مزمحل ہو جائیں پھر بھی میں یاد آ جاؤں تو ماضی معاف کر دوں گا، ان چند دنوں میں تو توبہ کر کے میری کشتی توبہ پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اگر چاہتا 50-50 کا قانون رکھتا تو کہتا میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں تمہیں، 12 گھنٹے عبادت کرنا، 12 گھنٹے اپنے کام کرنا۔ اس نے کہا 24 گھنٹے دے رہا ہوں اور صرف 17 منٹ مانگ رہا ہوں۔ امریکہ والوں کے تو 17 بھی نہیں لگتے، یا تو نماز بہت جلدی پڑھتے ہیں، یہاں پہ 17 منٹ کی ایک رکعت جو ہے آدھے منٹ میں الحمدللہ امریکہ میں پڑھ لی جاتی ہے، میکسیمم ڈھیلے پڑھیں گے تو 17 منٹ میں۔ 24 گھنٹے دینے والا رب ڈیلی بیسس پہ صرف 17 منٹ مانگ رہا۔ کچھ غور کیا ہے آپ نے؟ اور 5 وقت بلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کائنات ساری مل کر میری بندگی کر لے، میری خلاقیت میں اضافہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات مجھے چھوڑ دے، میری قدرت رب میں کمی نہیں کر سکتی۔ میں نے تو تمہاری ویل وشنگ کے لیے یہ اوقات رکھے ہیں کہ تمہیں موقع دوں کہ تم اپنے خالق کو آ کے بتاؤ کہ تمہارا سروائیول ٹھیک تو ہو رہا ہے، کسی کمی کی تو نہیں محسوس، کمی تو نہیں ہو رہی، تاکہ میں اس میں اضافہ کر دوں۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ طاعتی من حیث ارید ولا من حیث ترید،
ابلیس بھی عبادت کرتا تھا. آج جملہ یاد رکھ لیجیے گا. ابلیس بڑا عابد تھا, اتنا بڑا عابد تھا کہ کتنے کتنے لمبے سجدے اس نے کیے ہیں. اس میں اختلاف ہے. 40,000 سال کا بھی سجدہ لکھا گیا, 70,000 سال کا بھی ایک سجدہ لکھا گیا. وہ سجدہ کیوں اکارت ہو گیا؟ اس جملے کی وجہ سے. اللہ نے کلیہ بتایا, ابلیس عبادت میں مرضی تمہاری نہیں چلے گی, عبادت میں مرضی ہماری چلے گی. ایک سجدہ قبول ہو گیا تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ اگر خلوص سے ہوا ہے تو جہنم کے حرام کرنے کے لیے ایک سجدہ صدق نیت کا کافی. عمر بھر کی عبادت رائے گاں چلی جائے گی. انما الاعمال بالنیات. تو اللہ اگر چاہتا 50-50 کا قانون رکھتا, جتنا میرے خزانے سے مال تمہیں مل رہا ہے آدھا خود رکھ لینا, آدھا مجھے دے دینا. وہ کہتا ہے میں تو 2.5% مانگ رہا ہوں تمہاری انکم سے, وہ بھی اگر انکم تمہاری وہ ہے 9 چیزوں والی, تمہارے باغات ہیں, تمہارے کیٹلز ہیں, گولڈ ہے, سلور ہے, وہ نصاب کے مطابق کوئی خزانہ نکلا ہے تو انکم پہ ہے, ورنہ تو 20% سیونگ پہ ہے. 20%, 80% اپنے لیے رکھ لو, 20% سیونگ کے اوپر ہے, وہ ہمیں دے دو. وہ بھی تمہارے بہن بھائیوں کے لیے ہے, تمہارے رشتہ داروں کے لیے, اقربا کے لیے, کہ وہ در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں, ان کو اللہ کے خزانے سے عطا کر دیا جائے, کسی کے سامنے انہیں دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے. تو انسان بیسیکلی, اگر قرآن مجید میں آپ انسان کی تعریف دیکھیں تو خلق الانسان ضعیفا, کبھی کہا انسان کمزور پیدا کیا گیا, کبھی انسان کو کہا حلوعا, لالچی ہے, کبھی کہا منوعا, دوسروں سے روکتا ہے نعمتوں کو, کبھی کہا جزوعا, یہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے, تھوڑی سی مصیبت نازل ہو جائے تو گھبرانے لگ جاتا ہے. مراحل حیات انسان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کے انوار مقدسہ کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے فرشتے بنائے. فرشتوں کے بعد اللہ کی ذات نے جنوں کو پیدا کیا. جنوں کے بعد اللہ نے نسناس کو پیدا کیا. نسناس کے بعد اللہ نے انسان پیدا کیا. انسان آخری پروڈکٹ ہے اللہ کے کارخانے کا. اللہ نے فرشتہ پیدا کیا, خود کو مبارکباد نہ دی. اللہ نے جن پیدا کیا, خود کو کانگریچولیشن نہ کہا. اللہ نے نسناس بنایا, مبارک نہ دی. مگر انسان جب پیدا ہو گیا تو اللہ نے خود کو مبارکباد دے کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آج اللہ اس قابل ہو گیا کہ وہ مبارکباد دے خود کو, اس لیے کہ انسان پیدا ہو گیا. اب آپ ایمان سے بتائیے, جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اسے وہ پست مخلوق تو نہیں بنانا چاہے گا. انسان کا اصل اوریجن یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا سرکار سمجھ میں نہیں آتی بات, کیا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں قرآن کے فلسفے کو. اللہ نے کب کہا ہے کہ تم عبادت کو زندگی بنا لو؟ اللہ تو فرما رہا ہے تم زندگی کو عبادت بنا لو تاکہ تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے, بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے, روزگار پہ جانا بھی عبادت ہو جائے. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے, ہم نے اصل میں کیونکہ دین کو بیسیکلی اوریجن سے نہیں لیا, جو تھوڑا بہت کہیں سے مل گیا. جیسے ہمارے یہاں گیسٹ پیپر ہوتے تھے کالج کے زمانے میں, ٹیسٹ پیپر, گیسٹ پیپر, یا پھر وہ ایک سسٹم تھا ہمارے ہاں کہ پرانے جو پیپرز ہوتے تھے ان کو دیکھ لیتے تھے, یا پھر کوئی اگر کہہ بھی دیتا تھا کہ میرے پاس پرچہ ہے تو ہم اعتبار کر کے اس پرچے کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اوریجن سے ہم نے نہیں لیا, نصاب سے ہم نے نہیں پڑھا, اس لیے ہمیں صحیح معنی میں دین یا دینداری کا کنسپٹ پتہ نہیں چلتا. انسان کو جو پیدا کیا گیا اس کی غرض عبادت ہے, اس کی غرض دولت نہیں ہے, بلکہ یہ جملے ہیں احادیث شریف کے بھی, حدیث قدسی کے بھی, کہ مجھے حیرت ہے اس انسان پر کہ جو اس مال کے پیچھے جاتا ہے جس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے, اس علم کے پیچھے نہیں جاتا جسے میں نے تقسیم نہیں کیا.
میں نے مال تو دینا ہی دینا ہے، جب رب میں ہوں تو کسی اور کے دروازے پہ تھوڑی جھکاؤں گا۔ اس کو تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو تقسیم نہیں کیا گیا اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ رزق تو مقسوم ہے، رزق تو آنا ہی آنا ہے۔ ہاں روزگار تو کمانا ہے، اس لیے کہ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اور ہمارے ائمہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ اتنا غیور ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہے۔ خمس دینا واجب ہے، خمس لینا واجب نہیں ہے۔ صدقہ دینا مستحب ہے، صدقہ لینا مستحب نہیں ہے۔ اس لیے اگر لینے لگ جائیں گے تو ویل آف معاشرہ کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ غربت ہی کی تعریف اسلام نہیں کرتا، داؤد و سلیمان کی حکومتوں کی بھی تعریف کرتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کے مال کی بھی تعریف کرتا ہے۔ نہ مال برا ہے نہ دنیا بری ہے، انسان اپنی نیت سے انہیں برا بھی بنا سکتا ہے، اچھا بھی بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو یہ انسان جو مولا علی کی نظر میں سرکار فرماتے ہیں ان اللہ خلق الملک بالعقل دون الشہوت، اللہ نے جب فرشتہ بنایا تو فرشتے کو اللہ نے عقل سے بنایا، وہاں خواہش نہیں رکھی۔ خواہش نام کی کوئی شے فرشتے کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی۔ جبریل سے کوئی پوچھے کہ تہجد کا مزہ کیسے آیا، جب وہ سوتے ہی نہیں ہیں تو اٹھنے کا مزہ انہیں کیا آئے گا؟ بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، ڈیفرنس سمجھ لیجئے گا، فرشتہ بھی عابد ہے، انسان بھی عابد ہے۔ فرق یہ ہے فرشتہ مجبور عابد ہے، انسان مختار عابد ہے۔ اس لیے فرشتے سے افضل ہے کہ اسے 1000 آپشن تھے، 1000 آپشن چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے۔ فرشتے کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہ تھا، اس لیے یہ افضل ملک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتہ بنایا تو عقل سے بنایا، خواہش میں رکھی نہیں۔ وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ بِالشَّهْوَةِ دُونَ الْعَقْلِ، اور جب حیوان بنایا تو اس میں خواہش رکھی، عقل نام کی کوئی شے نہ رکھی۔ جہاں خواہش ہی خواہش ہو سمجھو حیوانیت ہے، جہاں عقل ہی عقل ہو سمجھو ملکیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَرَكَّبَ الْإِنسَانَ بِهِمَا، اور انسان میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی، عقل بھی رکھ دی، خواہش بھی رکھ دی۔ مولا علی کا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں فَمَنْ غَلِبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَكِ، جو شخص اپنی خواہشوں کو عقل کی طاقت سے دبا دے وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا۔ وَمَنْ غَلِبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ أَسْوَأُ مِنَ الْحَيْوَانِ، اور جو اپنی شہوتوں کے ذریعے عقل کو دبا دے وہ شخص جانور سے پست ہو جاتا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمیں اللہ نے فرشتے سے بہتر بننے کے لیے پیدا کیا تھا، نہ جانور سے پست کے لیے۔ اگر کھانا پینا ہی ہماری منزل ہو تو جانور تو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے سٹامک کا مقابلہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ اگر قوی الہیکل ہونا ہی ہماری منزل ہو تو جانوروں میں تو ایسی ہیکل ہے کہ انسان اس ہیکل کا بن ہی نہیں سکتا۔ اصل انسان کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان ہے انس سے، آئی سمجھ لیجیے، انسان انس سے، انس یعنی محبت، جس میں محبت نہیں، انس نہیں، اس میں انسانیت نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبی۔ صرف اطاعت کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو جبریل جیسی بندگی تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا، صلۃ الرحم کے لیے سسٹم بنایا، ماں باپ کے لیے، رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، ایک دوسرے پر فدا ہونے کے لیے۔
یاد رکھیے مراحل حیات انسان میں پہلا مرحلہ عالم ارواح، عالم ذر، ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. تحت شعور میں وہ عہد میثاق الست کا عہد آج بھی موجود ہے. دوسرا مرحلہ انسان کا شکم مادر، کتنا کریم رب ہے. شکم مادر میں جب رکھتا ہے تو ہر سختی، ہر گرمی، ہر سردی سے بچے کو محفوظ رکھتا ہے، امانت ہے. اور جہاں رکھتا ہے اسے کہتے ہیں رحم مادر، اور صلۃ الرحم اسی سے ہے، اور اس کی اپنی رحمت بھی اسی سے ہے. دوسرے لفظوں میں ماں شمع رحمت الہی کا نام ہے. ماں زمین پر ماں فوق العرش والے خدا کی رحمت کا بولتا ہوا ایک ثبوت ہے. یہ بھی رحم، وہ بھی رحم، اس کا بھی رحم، اور صلۃ الرحم. پھر اس کے بعد مرحلہ ہے عہد طفولیت کا. فوج میں جب ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں کورٹ مارشل نہیں ہوتا. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا وقت گزر رہا ہے بلوغ سے پہلے کا، یہ کیونکہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے، ہم اس میں سزا نہیں دیں گے. سزا اس وقت شروع ہوگی جب تم اڈلٹ انف ہو جاؤ، جب تمہیں خیر اور شر میں تمیز ہو جائے. تو اس وقت ہماری ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ نعمت کو استعمال کرنا، مگر اس کریم رب سے پوچھ لینا جس نے عطا کی ہے، اور نعمت استعمال کر لو تو اس کا سجدہ شکر کر لینا تاکہ اور بھی عطا کرتا رہے. وہ انسان کو دو طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. دیکھیے صحت کی قدر آپ مریضوں سے پوچھیں، مریضوں سے پوچھیں، آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. ہسپتالوں میں نیم مردہ پڑے ہیں، مردہ لاشیں پڑی، زندہ لاشیں پڑی. امانت کی قدر غربت والوں سے پوچھیں، جو وقت ضائع کر چکے ہیں ان سے پوچھئے قدر وقت. اس لیے جو لمحات فرصت کے ہوں اس میں انسان اطاعت رب کرے، اطاعت رسول کرے، اطاعت ولی الامر کرے. اسی میں انسان قرآن پڑھے. ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، قرآن تو بالکل کھل ہی نہیں رہا گھروں کے اندر. یاد رکھیے قرآن کے دو ٹائٹل ہیں، ویسے تو نام بہت ہیں، 40 نام تو قرآن نے خود ذکر کیے. ایک نام ہے کتاب، ذالک الکتاب، اور پھر قرآن تو ہے ہی صحیح. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. لفظ قرآن پورے قرآن میں جب میں نے گنا تو 70 مرتبہ آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ 70 مرتبہ ہی قرآن ہے اور 70 مرتبہ ہی جنت. پتہ چلا جنت والے قرآن والے ہیں، قرآن والے جنت والے. وہ قرآن جو 70 مرتبہ آیا اتنی ہی مرتبہ جنت کا ذکر آیا. تو ایک ہے کتاب، کتاب یعنی وہ لکھی ہو. ایک ہے قرآن، قرآن یعنی پڑھا ہوا. اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا رہے، پڑھا نہ جائے تو وہ کتاب ہوگی. قرآن اس وقت بنے گا جب پڑھا جائے گا. تو اہل کتاب بننے کی کوشش نہ کیجیے، اہل قرآن بننے کی کوشش کیجیے. مراحل حیات انسان میں اس کے بعد شباب ہے، جوانی ہے، جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بڑا متقی بن جاتا ہے. مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. مراحل حیات انسان میں پھر بڑھاپا ہے. وَمَن نُعَمِّرْ ہو نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. قرآن کہتا ہے یاسین، ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں. کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اوریجن کی طرف جاتی. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے بچہ ہوتا جاتا ہے مینٹلی طور پر. جیسے بچپن میں ضد کرتا تھا
ویسے ہی بڑھاپے میں ضد کر رہا ہے. جیسے بچپن میں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی تھی ویسے بڑھاپے میں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں. ہمارے نارتھ امریکہ والے تو بڑے عقل مند ہیں, وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نرسنگ ہوم بن جائے تاکہ ماں باپ سے جان ہی چھوٹ جائے, حالانکہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. مراحل حیات انسانی میں سمجھ لیجئے گا, ایک نگاہ حضور نے فرمایا باپ یا ماں کے چہرے کی طرف حبا لہما تعدل حجا مبرورا, ایک نگاہ حج کے برابر ہے. ایک مرتبہ بوڑھے باپ کو دیکھ لینا محبت سے ایک حج کے برابر ہے, ایک عمرے کے برابر ہے. بوڑھی ماں کو دیکھ لینا, یا ضروری نہیں کہ بوڑھے ہی ہوں, کہیں جوان پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں. حضور نے بوڑھے کوئی نہیں کہا, حضور نے تو کہا ماں کو دیکھنا, باپ کو دیکھنا, ایک مرتبہ دیکھنا, ایک حج کے برابر, ایک عمرہ کے برابر. ایک صاحب نے پوچھا سرکار اگر 100 مرتبہ میں دیکھوں ماں کے چہرے کی طرف یا باپ کے چہرے کی طرف, تو مفاد کرام حضور نے فرمایا تم نے اللہ کو غریب سمجھا ہے, تم دیکھتے نہ تھکو وہ ثواب دیتے ہوئے خستہ رہے. 100 مرتبہ دیکھو تو 100 مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سمجھے تو کعبہ تو اللہ نے اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا خود طواف کر کے حاجی نہ بنے, اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر انسان یہاں سے چلا, پہلا مرحلہ اول منازل الاخرت القبر, قبر پہلا مرحلہ آخرت. اکیلا آیا تھا, اکیلا جا رہا. شاعر نے کہا تھا, زمانے طالب علم میں پڑھا تھا, کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد, کاندھا بدلتے جاتے تھے ہر 2 قدم کے بعد, لاشا میرا بھی دوستوں کو بارے دوش تھا. وہ ساری زندگی کی رفاقتیں قبر کے دہانے پہ ختم ہو گئی, وہ مٹی ڈال کے چل دیے. بس یہی اینڈ ہے انسان کا. اور جب قبر میں انسان پہنچا تو القبر ینادی بخمس کلمات ہے. قبر ہر روز مرنے والے کے آنے سے پہلے اسے اپنا میسج دیتی, انا القابر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. میرے اندر آنے والے, میں قبر ہوں, سوچ سمجھ کے آنا. اچھے اعمال کی وجہ سے چاہو تو اسی کو جنت کا باغ بنا لو, برے اعمال کی وجہ سے چاہو تو اسی کو جہنم کا گڑھا بنا لو. اے میرے اندر آنے والے, انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا, میں تنہائی کا گھر ہوں اور تو تنہا رہنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو ایمان و عمل کا مونس و غمخار لے کر آنا. انا بیت الحیات والعقارب والدود, میں سانپوں کا گھر ہوں, بچھوؤں کا گھر ہوں, میں حشرات الارض کا گھر. اور تو ان سب زہریلے جانوروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے. فاحملوا الی تریاقہ, میرے اندر آنا تو عفو درگزر خوش اخلاقی کا میڈیسن لے کے آنا, جس کی اسمیل سے سانپ اور بچھو قبر سے بھاگ جائے. انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا, میرے اندر آنے والے میں پاورٹی کا گھر, غربت کا. خدا نہ کرے آپ غریب ہوں, کبھی میں سفر پہ ہوں اور جیب میں پیسے ختم ہو جائیں, لندن وغیرہ کہیں گئے ہوئے مجالس پڑھنے, تو ایک وحشت سی ہونے لگتی کہ بانیان مجلس کیا سمجھیں گے کہ مولانا پیسے مانگ رہے ہیں. خدا تعالیٰ کبھی بھی آپ کو محروم نہ کرے اور ہمیشہ سب کو سرفراز رکھے دولت سے, کیونکہ کاد الفقر و ان یکون کفرا, فقر کفر کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. انسان کہاں بغیر دولت کے رہنے کا عادی ہے. قبر کہتی ہے میں ڈالروں کا گھر نہیں ہوں, میرے اندر روپے پیسے دولت ریال درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, میں تو غربت کا گھر ہوں. میرے اندر آنا تو خمس و زکوٰۃ
صدقات و خیرات کا رننگ اکاؤنٹ لے کر آنا. انا بیت التربت فاحملوا الی فراشا، میں مٹی کا گھر، میرے اندر آنے والے تو مٹی پہ سونے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو عمل صالح اور تقوی کا بستر لے کر آنا. اور آخری جملہ جو قبر کہتی ہے وہ بڑا عجیب ہے، بلا ترتیب عرض کر رہا ہوں. انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، میں کالی کوٹھڑی ہوں، اندھیرے کا مرکز ہوں، اور تو اندھیرے میں سروائیو کرنے کا عادی نہیں ہے. میرے اندر آنا تو محمد و آل محمد کی ولایت کا چراغ لے کر آ. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی ہے. انسان قبر کے مرحلے میں جاتا ہے. ہمارے ہاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں بدقسمتی سے. جس کے ہاتھ میں پوڈیم آتا ہے، ممبر آتا ہے یا مائک آتا ہے، مثلا ہمارے ہاں بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قبر میں تو سوال ہی نہیں ہونا نماز روزے کا، لہذا ضرورت ہی نہیں. بھائی وہ جو آپ نے 6 سوال سن رکھے ہیں وہ اصول دین کے ہیں. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ما کتابک، ما قبلتک، من ائمتک، وہ اصول دین کے ہیں. فروع دین کا کیوں نہیں سوال ہوگا؟ اول ما سئل به العبد الصلاۃ، پہلا سوال ہے نماز کا. ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول. وان ردت رد ما سواها، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یسأل فی القبر عن الخمس، عن صلاتہ وعن زکاتہ. صادق آل محمد فرماتے ہیں قبر میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، زکات کے بارے میں، وصیام ہی، روزے کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. زکات قبر میں پوچھی جائے گی. سوالات قبر میں ہوں گے. وعن ولایتنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں. باقر العلوم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا قبر میں 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر. یہ بتاؤ کہ عمر کہاں گوا کے آئے ہو، اور مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں تھا. صادق آل محمد تو کہیں نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، زکات پوچھی جائے گی، حج پوچھی جائے گی. اور ہم کہیں کہ نماز تو پوچھی نہیں جائے گی. اب مذہب صادق آل محمد بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ اسی وجہ سے جرت پیدا ہوتی ہے کہ جب قبر میں پوچھا ہی نہیں جانا تو ہمیں تیاری کی ضرورت کیا ہے. قبر میں 13 سوال ہونے ہیں، رب کا، نبی کا، دین کا، قبلے کا، کتاب کا، ائمہ کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، ولایت آل محمد کا، عمر کا اور مال کا. یہ 13 سوال ہونے ہیں. پرچہ اگر آؤٹ ہو گیا ہے تو انسان کو خوش قسمت ہو کر اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ مراحل حیات انسان میں انسان غفلت میں نہیں رہے. آخری مرحلہ برزخ ہے جو بڑا سخت ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، وہ بڑا سخت ہے. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کلکم فی الجنہ، قیامت کے دن ہم تمہاری ٹیک کیئر کریں گے، تم جنت میں جاؤ گے. واللہ ما اتخوف منکم الا البرزخ، مجھے تمہارا برزخ کا خوف کھائے جا رہا ہے. اتنے اعمال لے کے آنا کہ برزخ میں سروائیو کر جاؤ. برزخ کس کا نام ہے؟ جو آدم کے دور میں مرے تھے آج بھی مرے ہوئے ہیں، آج بھی برزخ میں. حضور سے کسی نے پوچھا سرکار ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو وہاں تو سام بچھو نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا بد کلامی کے سبب، فوش کلامی کے سبب، گالیاں دینے کے سبب، برائیاں کرنے کے سبب مرنے والا سانپ اور بچھو اپنے جنازے کے ساتھ لے کر آتا. اور اب امید بھی دلائی،
امید یہ دلائی کہ اگر 40 مومن کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، بار الہ ہم تو اس مردے کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں سوائے خیر کے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں جب 40 مومنوں نے اعلان کر دیا ہے، گواہی دے دی ہے نا کہ وہ خیر جانتے ہیں، تو اس کے سارے شر مٹا دو، اس کو جنت میں داخل کر دو ان 40 مومنین کی گواہی کے صدقے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو، قرآن پڑھاؤ، ذکر محمد و آل محمد کرو، صدقہ و خیرات دو، ان کے واجب ادا کرو، خیر کے ذریعے ان کو یاد رکھو۔ بس تقریر تمام ہو گئی، اینڈ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں امام علی علیہ السلام کے 2 شعر جو آپ نے سلمان فارسی کے لیے سلمان کے کفن پہ اپنے شعر